Assalamu alaikum students, how are you? Income tax and the law relating to income tax and the taxation management pertaining to the affairs of income, those we have discussed in detail. Today we have to move on to another tax, which is sales tax. In the last lecture, we studied some common rules with respect to income tax law. That what is the concept of income, how the receipt of income will be treated. आपने देखा कि एक इनकम को इनकम उस वक़्त तस्वुर किया जाएगा, that would be deemed, that would be considered, that will be taken into account. जब वो इनकम एक्चुअली रिसीव होती, ये बात तो अंडरस्टैंडेबल. दूसरी बात रिसीट ऑफ इनकम इन ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर, उसके बारे में हमने बात की कि एनी इनकम विच इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन. एप्लीकेशन दो तरह से हो सकती है जो आपको बताया गया. अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ, टैक्स पेयर के इंस्ट्रक्शंस पर दोज हैव बीन अप्लाइड under his instructions and that amount has been paid to third party. वो इनकम जो कि अप्लाई हो रही है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टैक्स पेयर, उसको मिल नहीं रही, वो आगे कहीं ट्रांसफ़र हो रही है, किसी और को पेमेंट हो रही है, बट दैट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर, उसको भी रिसीट ऑफ इनकम समझा जाएगा. ये बात क्यों की जा रही कि रिसीट ऑफ इनकम अगर होगी तो वो पर्टिकुलर पर्सन की इनकम में ऐड होगी, उस टैक्स ईयर में वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, एंड यू नो दैट कैन बी चार्ज टू टैक्स. तो चार्जिंग ऑफ टैक्स के लिए पहले इनकम का होना ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन वो ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ ही हमने बात की कि अगर वो अप्लाई हुई, that has been applied, वो इनकम अप्लाई की गई, not under the instruction of that person or that taxpayer, but under instructions for some other authority, say court of law, commissioner of income tax, that has been applied. यहाँ पर बात ये हो रही है, ये रूल हमें ये बता रहा है कि that will be treated to be the income of that person. Students, इसके अलावा हमने कहा कि any income made available to a person, if that has been made available to that person, say by crediting the account of that person, that will be treated to be the receipt of income for the purposes of income tax. तो ये receipt of income के बारे में रूल्स थे कि किस इनकम को receipt of income of a particular person समझा जाएगा. इसके अलावा हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर. रिकूप्ड के लिटरल माने, लफ्जी माने जो मैंने आपको बताए, टू रीगेन. अब रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का रूल क्या है? इन ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किए गए हैं या आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, यू हैव चार्ज सम एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर से फ़र्क क्या पड़ता है? जब आपको कोई रिसीट्स हो रही हैं इनकम की, उसके साथ जब आप एक्सपेंसेस कोई कर रहे हैं तो उन एक्सपेंसेस से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. अब देखिएगा कि इन पर्टिकुलर ईयर आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउ हुआ है. ये रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का प्रिंसिपल ये बता रहा है कि अगर वो एक्सपेंडिचर जो आपने किया है वो अमाउंट आपको वसूल हो गई, that is no more your expense, you have received that amount. Say कोई आपने लोन राइट ऑफ किया, आपने उसको एज लॉस एक्सपेंस ट्रीट किया, that has been allowed to you. नेक्स्ट ईयर में या उसके बाद आने वाले किसी साल में you have been able to recover that amount. अब ये जो एक्सपेंडिचर which has been recouped,
اب یہ جو which has been received, اب اس ایکسپینڈیچر کو وہ جو آپ نے پریویس اور preceding tax years جو آپ نے کلیم کیا تھا that has been received. اب جس ٹیکس ایئر میں یہ اماؤنٹ آپ ریسیو کر رہے ہیں اس ٹیکس ایئر میں یہ اماؤنٹ کریڈٹ کی جائے گی, ایڈ بیک کی جائے گی آپ کی انکم میں, and that would be chargeable to tax. یہ ریکوپڈ ایکسپینڈیچر کا کانسیپٹ. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو بار بار ہم بات کرتے رہے, دیٹ واز آف فیئر مارکیٹ ویلیو. کوئی ایسٹ, کوئی پرکزٹس, کوئی رینٹ, اینی اماؤنٹ جس کا آپ کو یا تو سے یو ڈونٹ نو واٹ از دی پرائس آف اٹ, واٹ از دی کاسٹ آف اٹ, یا ضرورت ہو ٹیکس اتھارٹیز کو. بعض صورتوں میں سے یو آر ریسیونگ دا رینٹ, رینٹ جو شو کیا ہے آپ نے پراپرٹی کا وہ مارکیٹ رینٹ سے بہت کم ہے, تو ان صورتوں میں کمشنر انکم ٹیکس کو یہ اتھارٹی ہے انڈر دا لا کہ وہ فیئر مارکیٹ ویلیو یا فیئر مارکیٹ رینٹ جو اس کا ہوگا وہ رینٹ ایڈ کر دیں, اینڈ ناٹ دا ون وچ یو ہیو کوٹڈ, وہ ایڈ بیک ہو جائے گا. تو یہ فیئر مارکیٹ ویلیو جہاں ویلیو کی بات ہو, فیئر مارکیٹ رینٹ جہاں رینٹ کی بات ہو, وہ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ if at a particular time that asset, that property that is offered for sale or services and what price it fetches at that very particular time, یہ فیئر مارکیٹ ویلیو اس کی ہوگی. اب فیئر مارکیٹ رینٹ ہے یا فیئر مارکیٹ ویلیو ہے, وہ جو فیئر مارکیٹ ویلیو ان سمپل ورڈز میں نے آپ کو بتایا تھا, دیٹ از دا مارکیٹ ویلیو آف دیٹ ویری ایسٹ اور دا مارکیٹ رینٹ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے. اگر آپ رینٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اسی پراپرٹی کا, اس جیسی پراپرٹی کا کیا رینٹ ہے, دیٹ از دا مارکیٹ رینٹ. اب اس سے بہت زیادہ فرق ہوگا تو دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ بائی دی کمیشن آف انکم ٹیکس. تو یہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ وہ ہم نے اسٹڈی کیا. اسٹوڈینٹس, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم نے دیکھا, دیٹ واز اباؤٹ دی سیسیشن آف سورس آف انکم. اس پر ہم نے کافی بات کی. اس میں آپ دیکھیے گا سیسیشن کس کو کہتے ہیں. سیسیشن مینس سیز, ختم ہو جانا, اس کو سیسیشن کہتے ہیں. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ سیسیشن آف سورس آف انکم, آپ کا سورس آف انکم ختم ہو گیا. اس صورت میں انکم ٹیکس پرپسز کے لیے لا کیا کہتا ہے, وہ کیسے ٹریٹ ہو. سیسیشن آف سورس آف انکم میں دو باتیں کی گئی. میں آپ کو سمجھانے کی خاطر اس کو بڑا سمپل کر رہا. ایک بات یہ کہی گئی کہ ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یو ریسیو این انکم فرام اے سورس which still exists, but that source is not available to you for income. اب یہ بات میں نے کیا کہی. Say you are an employee somewhere. Your employment ceases to exist. You are no more employee of that organization. تو آپ کے نقطۂ نظر سے تو cessation of source of income, لیکن ٹیکس لاز کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایٹ دی ٹائم آف دا ٹرمینیشن آف یور سروسز یو ریسیو سم اماؤنٹ فرام دیٹ آرگنائزیشن وچ اسٹل ایگزسٹ, وچ ہیز ناٹ سیز ٹو ایگزسٹ, وہ ابھی سیز نہیں ہوئی ہے, وہ ایگزسٹ کرتی, وہاں سے آپ کو کوئی انکم ہو رہی. دو باتیں کی کہ وہ سورس آف انکم آپ کے لیے تو ختم ہو گیا ایز فار ایز امپلائمنٹ از کنسرن, لیکن وہ سورس آف انکم جو ہے وہ آرگنائزیشن, وہ کمپنی دیٹ ایگزسٹ, وہ کام کر رہا ہے اپنے طور پہ. تو اگر ایسی صورت ہو ویئر any amount is received by a person where the source of income itself exists,
that will be treated to be the income of that person. آپ کو جو اماؤنٹ ملی ہے وہ آپ کی ٹیکسیبل انکم میں ایڈ ہوگی. بٹ اسٹوڈینٹس اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں پر سورس آف انکم دیٹ اٹ سیلف ہیز سیز ٹو ایگزسٹ, ایک کمپنی ہے وہ لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے اینڈ یو ریسیو سم اماؤنٹ فرام دیٹ کمپنی, یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ دیٹ سورس اٹ سیلف ہیز سیز ٹو ایگزسٹ, وہی ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو یہاں پر سچویشن کیا ہوگی, وین دا سورس از دیر اینڈ سم اماؤنٹ از ریسیوڈ, جو ہم نے پہلے بات کی, that will be added to the taxable income of that person. But if the source ceases to exist and some amount is received for anybody, any person, that will not be added to his income. تو یہ cessation of source of income کے بارے میں ہم نے بات کی کہ سورس اگر خود ہی ختم ہو جائے, سیز ہو جائے, that is no more in operation, تو اس سے اگر کوئی انکم ہو رہی ہے, کوئی ریسیٹ ہو رہی ہے, that is not chargeable to tax. لیکن اگر وہ سورس آف امپلائمنٹ, سورس آف انکم that exists but you are not receiving any income from that source, تو آپ کے نقطۂ نظر سے وہ سورس آف انکم وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کی امپلائمنٹ تو ختم ہو گئی ہے, لیکن that will be chargeable to tax, اس پر ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ بات تھی اباؤٹ دا کامن رولس. اسی طرح کامن رولز میں ایک اور بات کی ہم نے, ڈبل ڈیریویشن آف انکم اور ڈبل ڈیڈکشن آف ایکسپینسز, یہ ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ رولز جو ہیں موجود ہیں کہ ایک انکم کی کوئی ڈبل ڈیریویشن نہ ہو, کہ ایک ہی انکم ہو, اس کو آپ 2 دفعہ انٹر کریں یا 2 دفعہ اس کو آپ انکم ٹریٹ کریں, یا ایک ایکسپینس ہے اس کو 2 دفعہ آپ اپنے بکس میں شو کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اسٹوڈینٹس؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کو یاد ہوگا, یو ہیڈ اسٹڈیڈ میتھڈز آف اکاؤنٹنگ میں کیش بیسز میتھڈ آف اکاؤنٹنگ اینڈ ایکروول بیسز میتھڈ آف اکاؤنٹ. اب ایک انکم ہے وچ از ریسیویبل اور آپ اپنے بکس آف اکاؤنٹ میں اس کو انٹر کر لیتے ہیں. You are maintaining your books of account on accrual basis. اس انکم نے وہ ایکرو کی ہے, ابھی آپ کو ریسیو نہیں ہوئی. یہ بڑا ایکسپلین کر دیا گیا آپ کو کہ ایکروول بیسس اور کیش بیسس کیا ہوتا ہے, اور آپ ڈیلی یہ کرتے ہوں گے اکاؤنٹنگ اور فائنینس میں. یہ روزمرہ کی بات ہے, روٹین کی بات ہے, آپ اس میں کافی ماہر ہیں, تو اس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ اگر ٹیکس لاز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایکروول بیسس پر آپ نے ایک انٹری کی ہے, ایک انکم آپ نے لے لی ہے, تو اس کو دوبارہ آپ انکم میں شو نہیں کریں گے کہ کیش بیسس پر جب آپ ریسیو کر رہے ہیں وہ انکم, یو اگین انٹر اٹ. اس لیے یہ انکم کی ڈبل ڈیریویشن نہ ہو. اسی طرح اگر آپ کو کوئی انکم دیٹ از ریسیوڈ ان کیش اور it is receivable, آپ 2 انٹریز کریں, no you can't do that and you will not do that. دوسری بات ہے ایکسپینسز. ایکسپینڈیچر میں بھی یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر which is payable, ایکروول بیسس پر آپ بکس مینٹین کر رہے ہیں, which is payable and you have entered that expense in your books of accounts. ایکچولی بھی آپ نے وہ ایکسپینس پے کرنا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ پے کر رہے ہیں پھر وہ انٹر ہو. تو ایسی بات نہیں, خواہ یہ انکم ہو خواہ یہ ایکسپینڈیچر ہو, دیٹ ول اونلی بی انٹرڈ ونس. یہ آپ بات سمجھ لیجئے. یہ ڈبل ڈیریویشن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد اپیل کا سسٹم آپ نے دیکھا, بلکہ سارا آپ اگر دیکھیں آپ شروع سے کہ واٹ یو اسٹڈیڈ, ڈفرینٹ کانسیپٹس تھے, ڈیفینیشنس تھیں. آپ نے دیکھا دیز آر دا ڈیفینیشنز, دیز آر دا کانسیپٹس, ٹیکس ایئر, ریزیڈینشیل اسٹیٹس, جیوگرافیکل سورس آف انکم, یہ تمام چیزیں اینڈ آل ریلیٹڈ کانسیپٹس وہ آپ نے اسٹڈی کیے. پرسن کون ہوتا ہے, کون کون پرسن ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم آئے ہیڈز آف انکم, ٹیکسیبل انکم. وہ کون سے ہیڈز آف انکم ہیں جن کے تحت آپ کے انکم کو ٹیکس کیا جائے. ہیڈز آف انکم کے بعد
وہ جو انکم آپ نے ارن کی, جو ٹیکسیبل انکم آپ کی ہے, اس پر جو آپ نے ٹیکس کمپیوٹ کیا, ٹیکس آپ نے ڈپازٹ کروایا, اس کے حساب کتاب کے لیے ریٹرن آف انکم آپ فائل کرتے ہیں. فرسٹ the taxable income, then tax thereon, then filing of return of income. ریٹرن آف انکم آپ نے فائل کر دی, اس کی اسیسمنٹس ہو, دیٹ ول بی اسیسڈ بائی دی ٹیکس اتھارٹیز. اس میں سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی بھی بات. اسیسمنٹ کے بعد ایک اور بات آتی ہے, دیکھیں کتنے ایک لاجیکل وے میں یہ بات آگے بڑھ رہی. اسیسمنٹ ہوتی ہے, کوئی ایک فریق اس اسیسمنٹ سے خوش نہ ہو. ون میں بی دا ایگریوڈ پارٹی, وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, وہ ٹیکس پیئر ہو سکتا ہے. ایک ایپلیٹ سسٹم وہ ڈیولپ کیا. اپیلز کا سسٹم آپ نے دیکھا, فرسٹ اپیل ٹو دا کمیشن آف انکم ٹیکس اپیل, اس کے بعد انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل, دین ریفرنس ٹو دی ہائی کورٹ. یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. یہاں بات یہ کرنے کی ہے کہ ریٹرن کے بعد اسیسمنٹ ہو رہی ہیں. اسیسمنٹ سے اگر ایگریوڈ پارٹی ہے, کسی کے کوئی گریونسز ہیں, تو وہ ایک ایپلیٹ سسٹم میں اپیل فائل کر سکتے ہیں اور وہاں سے ریمیڈی جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. ریمیڈی آف اپیل از دیئر. تو یہ ایپلیٹ سسٹم. اس کے بعد اوفینسز بتائے. ایک پینلٹیز کی بھی ہم نے بات کی. کمشنر آف انکم ٹیکس, آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی, ڈیو ڈیٹ پر آپ نے ٹیکس نہیں دیا, تو پینلٹیز اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ سو مینی ادرس کیسز جو ہم نے بات کی. ان ڈفرنٹ انسٹانسز پینلٹی کین بی امپوزڈ بائی دی کمشنر آف انکم. اس کے بعد پہلے بتایا گیا اوفینسز کیا ہے. یہ اوفینسز انڈر دا ٹیکس لا, ان اوفینسز کی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی پروسیکیوشن میں گلٹی پروو ہوا تو اس کے لیے امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, یا فائن ہو سکتا ہے, یا بوتھ آف دوز کین بی امپوزڈ آن ہم. اب یہ سارے سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد ایک اور آپ نے دیکھا کہ اوفینسز, پروسیکیوشن, پھر آپ نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن دیکھ کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کون سی انکم ٹیکس کے لیے, وہی ایڈمنسٹریشن سیلز ٹیکس کے لیے. سی بی آر, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, جس کا اب نام جو ہے that has been proposed as Federal Board of Revenue. CBR, Regional Commissioner of Income Tax, Commissioner of Income Tax, then hierarchy and taxation officers. یہ سب آپ نے ایڈمنسٹریشن کا ایک نظام دیکھا. فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین کی بھی ہم نے بات کی, دیٹ واز ان بریف. تو سیلز ٹیکس میں بھی فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین کا وہی رول ہے جو انکم ٹیکس افیئرز میں. ہی از این آمبڈسمین فار ٹیکس افیئرس. تو اس پر بھی ہم بات مزید سیلز ٹیکس میں کریں گے. تو یہ ہم نے انکم ٹیکس کی بات کی, ٹیکسیشن مینجمنٹ کی بات کی, ہاؤ دا ٹیکس افیئرز آر ٹو بی مینجڈ. اب انکم ٹیکس ایک ٹائپ کا ٹیکس. اگر آپ کو یاد ہو تو شروع کے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیکسز امپوز کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز, دوسرے کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز آر دوز in which the incidence of tax is on the person on whom applied. میں نے آپ کو کہا تھا یہ انسیڈنس کی بات یاد رکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی آسان لگے گی کہ اصل بوجھ جو اس ٹیکس کا ہے اس شخص پر ہے جس پر وہ امپوز کیا جا رہا ہے. اب اس کی فلاسفی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کیوں لگائے جاتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کیوں لگائے جاتے ہیں. اب ڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکسز کا نظام وہ ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز. انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا ہوتا ہے؟ ان دا انڈائریکٹ ٹیکسز اسٹوڈینٹس, ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں کسی اور شخص پر, کسی اور پرسن پر, لیکن ایکچولی ان کو پے کرنے والا کوئی اور ہے. ان ٹیکسز کا برڈن کسی اور پر. تو جیسے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں نے آپ کو بتایا that incidence of taxes on the persons on whom it is applied. indirect tax میں بات بالکل مختلف. یہاں پر incidence of taxes on the not on the person on whom it is applied, it is on some other person. اب جو ہم ٹیکس پڑھنے جا رہے ہیں
the type of tax, that is sales tax. ہم sales tax کی بات کر رہے ہیں. تو sales tax شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے indirect tax کی بات کی. تو sales tax in fact it is an indirect tax. اس کا انسیڈنس کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. sales tax امپورٹر نے پے کیا, امپورٹ آف گڈس پر سیلز ٹیکس پے کر دیا امپورٹ. اس کے بعد ڈسٹریبیوٹرز, ڈیلرز اینڈ ادرز, وہ مختلف نیٹ ورک سے ہوتا ہوا وہ آئٹم کسی کنزیومر نے پرچیز کی, وہ سروس کسی نے اویل کی. تو وہ جو آئٹم, وہ جو پرچیزر ہے, ایکچولی دیٹ از ٹرانسفر ٹو ہم. یہ ٹیکس جو ہے اس کا برڈن اصل میں کون لے رہا ہے؟ دی الٹیمیٹ یوزر اینڈ دا کنزیومر آف دیٹ آئٹم. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک مکس ہے. وہ ٹیکس اتھارٹیز, دا گورنمنٹس, دا لیجسلیچرس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا کیا اسٹرکچر ہے, وہاں پر کون سے ٹیکسز جو ہے ہمیں لگانے چاہیے, کس حد تک ہم انہیں لگا سکتے ہیں. کیونکہ ٹیکسز اتنا آسان سبجیکٹ نہیں. ٹیکسز کوئی ایسا کوئی میتھمیٹیکل کویسچن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری پاپولیشن ہے, وی ہیو 160 ملین پیپل, اور ان کو ہم ملٹیپلائی کر دیں وتھ سم فگر, اور جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہمیں چاہیے وہ کلیکٹ کر لیں. دس از ناٹ سو. یو ہیو ٹو سی کہ ہماری پاپولیشن کی کمپوزیشن کیا ہے, ٹیکسیبل انکم کیا ہے, پر کیپیٹا انکم کیا ہے, مختلف سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کی کیا انکم. ایز لانگ ایز یو ڈونٹ ہیو دا ٹیکسیبل انکم, یو ڈونٹ ہیو دا انف انکم, یو کین ناٹ بی چارج ٹو ٹیکس. اگر ٹیکس لگا بھی دیا جائے صورت میں تو اس کو وصول کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو یہ ایک بڑے سوچ بچار کے بعد ٹیکسیشن کی پالیسیز جو ہیں یہ بنائی جاتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاپولیشن کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے دیٹ از لیونگ بلو پاورٹی لائن. یہ پروپورشن جو ہے, اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کو ٹیکس کرتے جائیں جو پہلے ہی پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, یہ کنزمپشن کے ٹیکسز جو ہیں, یہ کوئی انکم کو دیکھ کر نہیں لگائے جاتے. دس از آن کنزمپشن. لیکن یہاں پر whosoever is consuming he is paying these indirect taxes. لیکن اس پر بھی بڑی سوچ بچار ہوتی ہے کہ who is consuming, what is consuming, کن آئٹم پر ٹیکس ہونا چاہیے, کن پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر یہ ٹیکس کی پالیسیز بنائی جاتی. سو ناؤ وی موو آن ٹو سیلز ٹیکس. سیلز ٹیکس میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں بیک گراؤنڈ یا ہسٹری کی بات کرنے سے پہلے. انکم ٹیکس کا جیسے ہم نے بتایا دیٹ از گورنڈ بائی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990, اس کے تحت سیلز ٹیکس ایکٹ جو ہے دیٹ از آپریٹڈ, دیٹ از گورنڈ. یہ ٹیکس کا لا آف دا سیلز ٹیکس از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990, دا پریزنٹ لا ایز اٹ از. تو سیلز ٹیکس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا ہسٹری ہے ہمارے ملک میں, وہ بریفلی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بعد آگے موو کریں. سو اسٹوڈینٹس, پہلے سیلز ٹیکس ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن ان 1947, سیلز ٹیکس ایک پروونشل سبجیکٹ تھا. پروونشل سبجیکٹ مین سیلز ٹیکس کو لگانا پروونشل گورنمنٹس کے دائرہ اختیار میں تھا, پروونشل لیجسلیچر کے دائرہ اختیار میں تھا. یہ ان کا سبجیکٹ تھا جو کہ پروونشل گورنمنٹس کے دائرہ اختیار میں, پروونشل لیجسلیچر کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اور یہ ٹیکس سندھ اور پنجاب کے پروونسز میں لاگو تھا, دیٹ واز ان ووگ. وہ وہاں پر سیلز ٹیکس تھا, باقی دو پروونسز میں سیلز ٹیکس نہیں تھا. سو سیلز ٹیکس واز ڈکلیئرڈ ایز اے فیڈرل سبجیکٹ, کہ یہ اب وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے. تو یہ دس واز ڈن بائی دا جرنل سیلز ٹیکس ایکٹ 1948. پہلے یہ پروونشل سبجیکٹ تھا, اس کا مطلب ہے اب یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوگا. پہلے پروونشل گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں تھا, اب اس کا دائرہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ, وفاقی حکومت کے پاس آ گیا. اس کو
سینٹرل گورنمنٹ کی ڈومین میں دے دیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کہتے تھے, مرکزی حکومت. تو سیلز ٹیکس ایکٹ 1951 کے ذریعے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ بن گیا. سیلز ٹیکس ایکٹ 1951 وہ لاگو رہا. اس کے بعد یہ ڈفرینٹ لاز جو چل رہے تھے ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے موجودہ قانون جو سیلز ٹیکس کا ہے دیٹ واز پروملگیٹڈ اینڈ دیٹ واز تھرو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. تو یہ اب موجودہ قانون جو ہے سیلز ٹیکس کا دیٹ از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اب یہ جو سیلز ٹیکس ہے موجودہ ہمارا نظام ہے, دس از بیسڈ آن دا فلاسفی آف ویٹ. VAT ٹائپ آف ٹیکس اس کو کہتے ہیں. اب یہ VAT کیا ہے؟ دس از ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اب یہ ویٹ اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور VOT ایز یو لائک ٹو پروناؤنس اٹ, یہ ہے کیا ٹیکس؟ واٹ از مینٹ بائی ویلیو ایڈڈ ٹیکس؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی فلاسفی کیا ہے؟ یہ کس بیسس پر؟ اگر آپ ان بریف جاننا چاہیں تو کہہ دیتے ہیں دس از اے ٹیکس آن کنزمپشن. تو ہمارا جو سیلز ٹیکس ہے دیٹ از ویٹ ٹائپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اس میں کیا ویلیو ایڈڈ ہے کہ ویٹ ٹیکس ہوتا کیا ہے؟ تو یہ آپ ذرا دیکھیے گا سلائیڈ پر تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ویٹ کیا ہے. ویٹ از اے اسپیسیفک ٹرن اوور ٹیکس levied at each stage in the production and distribution process. VAT ultimately has its incidence on the individual consuming the goods and availing the services. یہ بات جو میں نے آپ کو کہی انڈائریکٹ ٹیکس, اس کا الٹیمیٹ انسیڈنس کنزیومر پر ہوگا یا وہ جو سروسز اگر پرووائڈ کی جا رہی ہیں تو جو سروس اویل کر رہا ہے یہ انسیڈنس وہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ویلیو ایڈڈ ہے, ویلیو ہر سٹیج پر یہ ویلیو ایڈیشن کی یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. ہاؤ اٹ از امپوزڈ ہم دیکھیں گے, ایک ایکسرسائز بھی کریں گے. یہ آپ کو جیسے ہم پروسیڈ کریں گے آگے آپ کو اس کی مزید سمجھ آئے گی. تو دیکھیے گا پلیز سلائڈ پہ. آئی واز ٹیلنگ یو ویٹ از اے اسپیسیفک ٹرن اوور ٹیکس levied at each stage in the production and distribution process. VAT ultimately has its incidence on the individual consuming the goods and availing the services. Here, liability for VAT is on the supplier of the goods and services. یہ اب لائبلٹی کی بات یہاں میں وضاحت کرتا چلوں آگے جانے سے پہلے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. الٹیمیٹ برڈن اور انسیڈنس دیٹ از آن دا پرسن ہو از کنزیومنگ اور اویلنگ دا سروسز. بٹ دا لائبلٹی آف دا پیمنٹ از آن دا پرسن who is providing these services, who is supplying these goods. یہ اس کے اوپر لائبلٹی ڈال دی گئی ہے کہ یہ اس کی لائبلٹی ہے ٹو کلیکٹ دیٹ ٹیکس اینڈ پے ٹو دا گورنمنٹ ٹیکس چیک. اس کو ڈپازٹ کروانا یہ اس سپلائر کی اس کی ذمہ داری ہے. وہ امپورٹر ہو یا مینوفیکچرر ہو, وہ اس سپلائی چین میں جو شامل ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا اور اس کو جمع کروانا. یہ ریسپانسبلٹی الٹیمیٹ کنزیومر پر نہیں ڈالی گئی, یہ مختلف سٹیجز پر ویلیو ایڈیشن کی یہ ٹیکس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. وہاں آؤٹ پٹ ٹیکس کا ایک کانسیپٹ ہے, ان پٹ ٹیکس کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہے, ان پٹ ٹیکس کیا ہے, ان کا آپس میں ایڈجسٹمنٹ کا کیا نظام ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. ویٹ سسٹم آف ٹیکس, یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. ویٹ سسٹم آف ٹیکس, ٹیکس کریڈٹ آر اویلیبل. یہ جو میں نے ایڈجسٹمنٹ کی بات کی تھی, ٹیکس کریڈٹس اویلیبل فار آل دا انٹرمیڈیریز, سپلائرز آف گوڈس اینڈ سروسز. ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس کریڈٹ کا ایک سسٹم دیٹ از اویلیبل, ان بلٹ سسٹم. اینڈ برڈن آف ٹیکس لائز آن دا فائنل کنزیومر. جو ایکچوئل برڈن ہے ان کے پاس تو ٹیکس کریڈٹ کا نظام موجود ہے, جو اس ٹیکس کو پے کر رہے ہیں دے ریسیو دیٹ ٹیکس. وہ جو ٹیکس کریڈٹس کی بات ہو رہی ہے
ہاؤ دیٹ از ریسیو وہ ہم بات کریں گے. بٹ الٹیمیٹ کنزیومر اور دا پرسن ہو از اویلنگ دا سروسز وہ اس برڈن کو آگے شفٹ نہیں کر سکتا. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں الٹیمیٹ برڈن اور انسیڈنس کس شخص پر ہے یہ آپ نے دیکھ. تو یہ ویٹ کی بات ہو رہی تھی, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بات ہم کر رہے ہیں. اب اس کا دائرہ کار کیا ہے, اسکوپ کیا ہے. اگر آپ شروع میں دیکھیں جسے ہم پری ایمبل کہتے ہیں, اگر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے پری ایمبل پر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ جو ٹیکس ہے سیلز ٹیکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایکٹ کس لیے پرومولگیٹ کیا گیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے. ٹو کنسالیڈیٹ اینڈ امینڈ دا لاز ریلیٹنگ ٹو دا لیوی آف ٹیکس آن. اس سے آپ کو اسکوپ پتہ لگتا ہے کہ جس کے لیے سیلز ٹیکس 1990 جو ہے دیٹ کیم انٹو فورس, اس کا مقصد کیا ہے. یہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے پریامبل میں آپ کو ملے گا. تو اسٹوڈینٹ واٹ از دیٹ, اس میں لکھا گیا ہے دیٹ از وہ ایریاز کون سے ہیں, ٹو لا ریلیٹنگ ٹو دا لیوی آف دا ٹیکس آن سیل, امپورٹیشن, ایکسپورٹیشن, پروڈکشن, مینوفیکچر اور کنزمپشن آف گڈس. تو یہ دائرہ کار ہے کہ یہ لا ریلیٹنگ ٹو دا سیلس, ریلیٹنگ ٹو دا امپورٹس, ریلیٹنگ ٹو دا ایکسپورٹس, پروڈکشن, ریلیٹنگ ٹو مینوفیکچر اور دا کنزمپشن آف گڈس سے متعلق جو لاز ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کر دیا جائے. اس کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 that has come into force. That is the purpose of the sales tax. تو یہ سیلز ٹیکس ایکٹ کا پرپز جو ہے وہ بتایا گیا, اس سے آپ کو اس کے دائرہ کار کا پتہ چلتا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا واٹ آر دا مین فیچرز آف سیلز ٹیکس. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ سیلز ٹیکس از این انڈائریکٹ ٹیکس. اب انڈائریکٹ ٹیکس میں کیا سہولت ہوتی؟ انڈائریکٹ ٹیکس ایک اس طرح کا ٹیکس ہے کہ جب آپ لگا رہے ہیں تو بعض صورتوں میں تو پے کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. کنزمپشن ٹیکس اس کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس گڈس کے پرائسز میں یہ شامل ہے, یہ کچھ پرائسز بڑھ گئی تو اس ٹیکس پر زیادہ جو ہے توجہ نہیں دیتے. تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں دیٹ بیکمز اے پارٹ آف دا پرائسز, اس میں ایبزارب ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ کین بی کلیکٹڈ. سو اٹ از ایزی ٹو کلیکٹ. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا ایک مین بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے اس کو لایا جاتا ہے. یہ بہت فیچرز ہیں ہم نے پڑھے تھے, آپ کو پتہ ہے اس میں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کیوں امپوز کیے جاتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کا کیا مقصد ہے, دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ. لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو مین چیز کلک کرتی, ڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ دیکھیں دیر از سینس آف پارٹیسپیشن فار ون ہو از پیئنگ اٹ. آپ اگر کوئی ڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں سے یو آر پیئنگ دا انکم ٹیکس, تو آپ کو یہ کہ میں یہ انکم ٹیکس پے کر رہا ہوں, یو ہیو دا سینس آف پارٹیسپیشن. انڈائریکٹ ٹیکسز میں وہ سینس آف پارٹیسپیشن ان دیٹ سسٹم دیٹ از ناٹ دیئر. تو یہ ایک مین چیز ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اکیڈیمکلی اینی وے ان آل اوور دا گلوب, آل اوور دا گلوب, ایون ان پاکستان دو قسم کے ٹیکسز ہیں, ایک ڈائریکٹ ٹیکسز, ایک انڈائریکٹ ٹیکسز. ان سے ٹیکسز وصول کیے جاتے. اب سیلز ٹیکس اٹ از اے براڈ بیس ٹیکس. آپ ڈفرینٹ آئٹمس پر, ڈفرینٹ سروسز پر آپ ٹیکسز امپوز کرتے جائیں, اور بیس ہے اس کو براڈ کرنا آسان. جب آپ لوگوں کی انکم کو ٹیکس کر رہے ہوں گے, ڈائریکٹ ٹیکس کر رہے ہوں گے, تو اس پر ایک بہت ریزسٹنس ہوتی ہے, بڑا شور ہوتا ہے. لیکن یہ براڈ بیسڈ ہے, جیسے جیسے کنزمپشن بڑھے گی اس ٹیکس کی کلیکشن بھی ہوتی جائے گی. تو اس کا ایک اور فیچر الاسٹک, فلیکسیبل. یہی بات جو ہم نے براڈ بیسڈ میں کی, یہ فلیکسیبل ہے. آپ مختلف آئٹمس کو اس میں شامل کریں, ان کا دائرہ کار بڑھائیں, ٹیکس آپ کا بڑھ جائے گا, اس کو آپ کم کریں, ٹیکس آپ کا کم ہو جائے گا. دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا ریشو رکھنا چاہتے ہیں. دیٹ از اپ ٹو یو.
دین فار دا ٹیکس ایڈمنسٹریشن آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا ٹیکس، ایزی ٹو کلیکٹ. یہ لائبلٹی کس کی ہے؟ سپلائرز، جو بھی اس کو سپلائی کر رہا ہے، جو اس کی سیل کر رہا ہے، جو اس کو امپورٹ کر رہا ہے، ڈفرینٹ پرسن، مینوفیکچرر، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ٹو کلیکٹ دس ٹیکس اینڈ پے دس ٹیکس. اب یہ کتنا اچھا نظام ہے. اب باقی ٹیکسز میں جہاں پر ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، دی ٹیکس اتھارٹیز ہیو ٹو اپروچ دا ٹیکس پے، ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، کراسپونڈنس ہوتی ہے، ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے، انہیں فالو اپ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جب بھی آپ پرچیز کریں گے، کوئی سروس اویل کریں گے، یو ول پے دیٹ ٹیکس. آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ سے ٹیکس لے لیا جائے گا. ایٹ دا پورٹ، ایٹ دا ٹائم آف دا کلیئرنس آف گڈس، یو ول پے دیٹ ٹیکس. دا امپورٹر ول پے. وہ آگے کی بات ہے کہ وہ کیسے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے اور ٹیکس کریڈٹس کس طرح وصول کرتا ہے. بٹ اٹ از ایزی ٹو کلیکٹ. ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت آسان ہے ٹو کلیکٹ دس ٹیکس. اور اس کے علاوہ پوٹینشیل فار ریونیو جنریشن، جو ہم بات کرتے آئے ہیں کہ اس کا ریونیو جنریشن کا بہت پوٹینشیل ہے. سیلز ٹیکس یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. جیسے جیسے آپ کا بزنس گرو کرے گی، کنزمپشن بڑھے گی، تو سروسز زیادہ لوگ اویل کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس بھی جو ہے، بلکہ ٹیکس تو نہیں بڑھے گا، اس سے ریونیو زیادہ بڑھے گا، ریونیو کلیکشن زیادہ ہوگی. تو یہ دیٹ وڈ ہیلپ دا گورنمنٹ ٹو کیری آن اٹس پروجیکٹس. تو یہ ریونیو کلیکشن کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، دا انڈائریکٹ ٹیکسز، پرٹیکولرلی دا سیلز ٹیکس. تو یہ بیسک فیچرز ہیں سیل ٹیکس کے کہ کیوں یہ سیلز ٹیکس جو ہے یہ امپوز کیا جاتا ہے، لیوی کیا جاتا ہے. آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں دیکھا، اسکیم آف دی آرڈیننس، وہاں ہم اسٹارٹ ہوئے سیکشن 2 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. بہت ساری ڈیفینیشنز. یہ اسٹیچوٹری ڈیفینیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشنز کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں آپ بتایا کہ ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کا اسکوپ کیا ہے. آپ نے پڑھا کہ ڈیفینیشنز مختلف اسٹیچوٹس کے لیے مختلف ورڈز، فریزز، ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. جیسے آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں پرسن دیکھا، پرسن کا اسکوپ دیکھا سیکشن 80 میں کہ ہو از اے پرسن. تو اگر انکم ٹیکس آرڈیننس میں پرسن کا لفظ آئے گا تو وہی مطلب ہوگا جو سیکشن 80 میں پرسن کو دیا گیا. تو یہ سیلز ٹیکس میں ڈفرینٹ ورڈز اینڈ فریزیولوجیز، ان کو ڈیفائن کر دیا گیا. اب ان کی وہی ڈیفینیشن ہوگی جو اس میں دی گئی، یا اس کے علاوہ اگر ایکٹ میں آگے آپ کو کوئی اور ڈیفینیشن ملتی ہے یا اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن ملتی ہے تو وہ اس میں شامل ہوگی. تو سیلز ٹیکس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان ورڈ سے مانوس ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم سیلز ٹیکس کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو سب سے پہلے سیکشن 2 میں کوئی ڈیفینیشنز، ہم وہ ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے. فرسٹ، appellate tribunal has been defined. یہ سلائڈ پر دیکھیے گا. appellate tribunal means the customs, excise and sales tax appellate tribunal constituted under section 194 of customs act. یہ customs act 1969 کے تحت جو ٹریبیونل بنی ہے اس کو appellate tribunal کہا جائے گا. اور یہ کسٹمز کے کیسز بھی یہی ٹریبیونل ڈیل کرے گی، ایکسائز کے بھی اور سیلز ٹیکس. تو یہ ایپلیٹ ٹریبیونل کا اگر کہیں ورڈ آئیں گے ان سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 تو اس کا مطلب یہ ہوگا. آپ نے دیکھا ایپلیٹ ٹریبیونل تو آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی پڑھا، بٹ دیٹ واز ناٹ دس ٹریبیونل، دیٹ واز دا انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل. یہ کسٹمز، ایکسائز اینڈ سیلز ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل. تو یہاں پر اگر اس ایکٹ میں آپ کو یہ ورڈ پڑھے جائیں گے ایپلیٹ ٹریبیونل تو اس کا کیا مطلب ہوگا، ڈیفینیشنز ہمیں یہ بتاتی. اپروپریٹ آفس means an officer of sales tax authorized by the board means Central Board of Revenue, by notification in the official gazette to perform certain functions
under this act. This act means Sales Tax Act 1990. Arrears. اب arrears سے کہا جاتا ہے کہ arrears of tax. اب arrears کا scope کیا ہے, اس وجہ آپ کہیں گے arrears کو define کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب Sales Tax Act میں اگر arrears کا word استعمال ہوگا تو اس کے کیا معنی ہوں گے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. Arrears include the unpaid amount of tax. ڈیفالٹ سرچارج, ٹیکس ہی نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سرچارج ہے وہ بھی ایریئرز میں شامل. ایکسٹرا اماؤنٹ آف ٹیکس, فائنس, پینلٹیز, فیس اور اینی ادر سمز ہائر ڈسکرائبڈ ایز ہیو بین اسیسڈ, ایڈجسٹڈ اور ڈیمانڈڈ انڈر دس ایکٹ. یہ سب ایریئرز میں شامل ہوں گے. ایسوسیٹ پرسنس means any two or more persons who are close relative to each other or who are interconnected with each other in the following way, namely relatives ہوں یا interconnected ہوں. وہ کیسے interconnected ہو اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ کن کو ہم associated persons کہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ associated persons, اس کا آگے وضاحت آئے گی تو وہاں پر آپ ایسوسیٹڈ پرسن سے کیا مراد لیں گے وہاں نہیں لکھا ہوگا, وہاں یہ معنی آپ اسے دیں گے جو یہاں پر بتا دیے گئے. سو ایسوسیٹڈ پرسنس میں کون سے پرسن شامل ہوں گے؟ اف دا پرسنس بینگ کمپنیز اور انڈرٹیکنگ, کوئی انڈرٹیکنگ ہے یا کمپنی ہے, آر انڈر کامن مینجمنٹ اور کنٹرول, اور ون از دی سبسیڈیری آف دی ادر. ایک سے زیادہ کمپنیز ہیں, ان کا مینجمنٹ اور کنٹرول ایک ہی جگہ پر ہے تو وہ ایسوسیٹڈ پرسنس کہلائیں. یا ایک کمپنی دوسری کمپنی کی سبسیڈیری, then these two persons will be called as associated person. اس کے علاوہ if a person who is the owner or partner or director of a company or undertaking, or who directly or indirectly holds or controls 20% in such company or undertaking is also the owner. یہ 20% of shares کی بات ہو رہی. 20% shares in such company or undertaking is also the owner, partner or director of another company or undertaking, or directly or indirectly holds or controls 20% shares in that company or undertaking. دو کمپنیز ہیں یا کوئی انڈرٹیکنگ ہے, کوئی اینٹیٹی ہے, تو ان میں اگر کوئی کنٹرول ہے, کوئی ہولڈنگ ہے 20% شیئرز کی, ایک کمپنی میں ہے دوسرے میں بھی ہے, تو یہ دونوں ایسوسیٹڈ پرسنز کہلائیں. These two persons will be called as associated persons. Then banking company has been defined, students. Banking company آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی اسٹڈی کی تھی واٹ اے بینکنگ کمپنی از. بینکنگ کمپنی کی ڈیفینیشن جو سیلز ٹیکس ایکٹ میں دی گئی دیٹ از آلموسٹ سملر. کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. وہ میننگس تو ہیں جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کسی کمپنی کو دیے گئے ہیں تو وہ بینکنگ کمپنی ہوگی, لیکن اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا. اینڈ انکلوڈس اینی باڈی کارپوریٹس وچ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ ان پاکستان. آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی یہی ڈیفینیشن پڑھی کہ صرف وہ بینکنگ کمپنی نہیں ہے کہ بینکنگ کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. It also includes any body corporates which transacts the business of banking in Pakistan. تو ان کو آپ نے دیکھا this is an inclusive definition کہ یہ وہ معنی تو رہیں گے جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 نے جو دیے ہیں اس کو یا جیسے اس کو ڈیفائن کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ تمام باڈی کارپوریٹ جو کہ بینکنگ کا بزنس کر رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. دس از این انکلوسیو ڈیفینیشن. آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ ڈیفینیشنز کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں, یہ اس ٹائپ میں آتا ہے انکلوسیو ڈیفینیشن. بورڈ کا لفظ آئے گا دیٹ ول بی دا سینٹرل بورڈ آف ریونیو, اب اس کا نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو گیا. کلیکٹر
Collector means the collector of sales tax appointed under section 30. आपने इनकम टैक्स में बार बार कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात की थी, यहाँ पर कलेक्टर की बात हो रही है. कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स, यहाँ पर डिफरेंट हायरार्की है सेल्स टैक्स में. आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाट इज़ द हायरार्की. कुछ और हम देखते हैं. कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी अदर नंबर जो अलॉट किया जाए उसको कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा. कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट हैज़ बीन डिफाइंड. देन कस्टम्स एक्ट. कस्टम्स एक्ट की बात इस वजह से हुई है कि आपने देखा था कि एपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई वहाँ पे अंडर कस्टम्स एक्ट. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर इस स्टैचूट में, इस स्टैचूट से मतलब, इस कानून से मतलब है सेल्स टैक्स एक्ट 1990. इस लॉ में अगर कस्टम्स का वर्ड इस्तेमाल होगा, कस्टम्स एक्ट के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो उससे मुराद होगा कस्टम्स एक्ट 1969. कस्टम्स का यही कानून है, मुरवजा कानून यही है. इस वक्त जो कानून राइज है कस्टम्स का, प्रेवलेंट लॉ, वो कस्टम्स एक्ट 1969. तो ये बताया गया है व्हाट इज मेंट बाय द कस्टम्स एक्ट. उसके बाद डिफॉल्टर हैज़ बीन डिफाइंड कि डिफॉल्टर किसे कहा जाएगा. डिफॉल्टर मीन्स ए पर्सन, एंड in the case of the company or firm, every director or partner of the company, or as the case may be of the firm of which he is director or partner or a proprietor, and includes guarantors, successors who fail to pay the arrears. یہ ڈیفالٹر ہوں گے. ڈیفالٹر میں کون کون شامل ہوگا؟ ڈیفالٹر کا اسکوپ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب ڈیفالٹر میں شامل ہوں گے. دین ڈیفالٹ سرچارج کیا ہوگا؟ دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ. اب یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جب ان کو پڑھیں، ان تک پہنچیں، انہیں آپ ذہن نشین رکھیں، ان کو آپ سمجھ سکیں. ڈسٹریبیوٹر ہیز بین ڈیفائنڈ. ڈاکیومنٹ سے کیا کیا چیزیں شامل ہیں ڈاکیومنٹس میں، دوز ہیو بین ڈیفائنڈ. تو یہ ڈسٹریبیوٹر کی بات ہو گئی، ڈاکیومنٹ کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ ایک دو اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ تمام ڈیفینیشن ہمارے لیے کور کرنا مشکل ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان پٹ ٹیکس. ان پٹ ٹیکس اور آؤٹ پٹ ٹیکس کا کانسیپٹ ویٹ میں بڑا امپورٹنٹ. لیٹ اس سی واٹ از ان پٹ ٹیکس. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے. ان پٹ ٹیکس ہم کس ٹیکس کو کہتے ہیں؟ ان پٹ ٹیکس in relation to a registered person means the tax levied under the act, means Sales Tax Act 1990, on the supply of goods received by the person. B, levied on the goods imported, entered and cleared under Section 79 or Section 104 of the Customs Act by the person. C, آپ نے امپورٹ کی ہے اس پر اگر ٹیکس ہے تو وہ ان پٹ ٹیکس آپ نے پے کیے. سپلائی آف گڈس پر جو اس کی کاسٹ ہے، جو ٹیکس آپ نے پے کیا، دیٹ از دا ان پٹ ٹیکس. یو پیڈ، دیٹ از دا ان پٹ ٹیکس فار دیٹ پرپز. کیونکہ ان پٹ ٹیکس اور آؤٹ پٹ ٹیکس جب آپ کے سامنے ہوگا پھر ٹیکس کریڈٹس کی بات ہوگی، وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. ان پٹ ٹیکس میں اور کیا شامل ہے؟ سی، لیویڈ انڈر دا سیلس ٹیکس ایکٹ 1990. ان پٹ ٹیکس میں دیٹ از اے ٹیکس levied under the Sales Tax Act 1990 as adopted by the state of آزاد جموں اینڈ کشمیر. جو انہوں نے اڈیپٹ کیا جس طرح، وہ بھی وہاں پہ اگر کوئی لیوی ہوا ہے تو دیٹ ول آلسو بی دا ان پٹ ٹیکس. کہ کس پر ہوگا؟ آن دا سپلائی آف گڈس ریسیوڈ بائی دیٹ پرسن، تو دیٹ وڈ بی دا ان پٹ ٹیکس. تو ان پٹ ٹیکس میں اور کیا شامل ہے؟ ڈی میں یہ بتایا گیا ہے چارجیبل. یہ ان پٹ ٹیکس کی بات ہو رہی. چارجیبل ایز ڈیوٹیز آف ایکسائز. ایکسائز کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ان پٹ ٹیکس میں شامل ہوں گے انڈر سیکشن 3 آف دا فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 آن سچ ایکسائزیبل گڈس ایز آر مینشنڈ ان سیکنڈ اسکیڈول. تو دیز آر واٹ دی اسکوپ آف دا ان پٹ ٹیکس، کہ یہ ان پٹ ٹیکس میں شامل. سو اسٹوڈینٹس، سیلز ٹیکس کے بارے میں
ہم نے دیکھا کہ سیلز ٹیکس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہسٹری کیا ہے. سیلز ٹیکس وی اے ٹائپ ٹیکس ہے ہمارے ہاں. سیلز ٹیکس ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس کی کچھ ہم نے ڈیفینیشن دیکھی, اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ سیلز ٹیکس کس طرح امپوز ہوتا ہے, اس میں اس کا اسکوپ کیا ہے, ویٹ ٹیکس کیسے ریکور کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں ایپلیٹ سسٹم کیا ہے, اینڈ آل دیٹ وی شل سی. ریٹرنس فائل ہوتی ہیں, اسیسمنٹ ہوتی ہیں, اپیل کا سسٹم ہے, آل از دیئر. تو ٹوڈے ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. تو آئندہ اس پہ کو جاری رکھیں گے. بس آپ یہ ڈیفینیشن ذرا یاد رکھیے گا, پھر آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. سو اٹ از خدا حافظ. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو.